अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास। कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या तफसीलात हैं वो रखना आपके सामने बड़ा ज़रूरी है कि एयरफोर्स के ऑफिसर के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके दौरान उन्होंने ये बताया कि 9 मार्च को 6:33 पर भारतीय दूत से एक शहर ने मुल्की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। इसी दौरान एयरफोर्स के ऑफिसर ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ब्रीफिंग देते हुए इस हवाले से मजीद उनका कहना था कि पाक फ़िज़ाइया ने एक चीज़ को डिडक्ट किया जो कि भारतीय हदूद से ही आई थी। उस शहर को डिडक्ट करने के बाद उसको देखा गया, उसकी निगरानी भी की गई और बहरहाल 3 मिनट दौरान ये बताया जा रहा है कि 3 मिनट तक ये मामला जो है वो सारी जो चीज़ें डिडक्ट कर ली गई थी 3 मिनट के दौरान ही। और मज़कूरा जो शहर है पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में चंद मिनट तक रही और 260 किलोमीटर तक जो है वो इसने सफ़र किया। इस हवाले से मजीद DGISPR का ये भी कहना था कि भारतीय दूर से आने वाली जो चीज़ की जो बर वक्त मॉनिटरिंग करके उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई भी की गई, देखा गया। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान की जानिब से DGISPR की जानिब से ये मौक़िफ़ कहा गया है कि तमाम जो तफसीलात हैं वो वज़ारत ख़ारजा को भी पहुंचा दी गई हैं और मुतलका प्लेटफॉर्म से भारत से इस चीज़ का जवाब भी मांगा जाएगा कि क्या अहदाफ थे, क्या मकासद थे जिनके तहत ये तमाम जो चीज़ें हैं वो की गई हैं और भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर भारत ने इसी तरह खिलाफ वर्जी का जो सिलसिला है वो जारी सारी रखा तो अफवाज पाकिस्तान बर वक्त तैयार है और अपनी हर सरहदों की और अपनी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करना अफवाज पाकिस्तान बखूबी जानता है। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और आज के जो मौज़ूआत हम जिनके ऊपर आप बात करेंगे, यकीनी तौर पर रूस और यूक्रेन का जो मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जारी और सारी है। मगरबी दुनिया की जानिब से रूस के ऊपर पाबंदियों का जो सिलसिला है वो भी जारी और सारी है। इस हवाले से अगर हम देखें तो तुर्की का जो किरदार है, तुर्की फ्रंट लाइन पर आया है। किसी हद तक उसने मुसालती किरदार की अपनी पेशकश की है। किसी हद तक मुज़ाकरात अफ्रीकन के माबैन भी हुए हैं। तुर्की ये चाहता है कि एज सून एज पॉसिबल कम अज़ कम जंगबंदी हो और फिर दीगर जो नुकात हैं उसके ऊपर बात हो, मगर रूस की जानिब से भी जो दीगर जो नुकात हैं वो भी सामने रखे गए हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए हैं। हम उन तमाम नुकात के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में जो तुर्की और इसराइल के माबैन जो तारीख़ी ताल्लुकात एक बार फिर से हमें देख रहे हैं कि 2008 के बाद बड़ा अहम रहनुमा का एक दौरा तुर्की हुआ है। इसराइल की क़यादत की जानिब से हमने देखा कि इसराइली सदर ने दौरा किया है तुर्की का और जिसके अंदर काफ़ी अहम मनसूबों के ऊपर बात जो है वो देखने में आएगी। सदर तैयब एर्दोगान भी कह चुके हैं कि तवानाई के शोबों को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कितना अहमियत के हामिल है रूस और यूक्रेन का मामला और तुर्की और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं, हम इस हवाले से बात करेंगे। खित्ते के हवाले से बात करेंगे, खलीजी ममालिक और बिलखसूस यकीन तौर पर मिडल ईस्ट, ये तमाम जो चीज़ें हैं आपस में मुल्हिक हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक ब्यूरोक्रेट और तजियाकार इरशाद अहमद कलीमी साहब। सर, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आगाज़ कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के हवाले से। हमने बारहा इस प्लेटफॉर्म से बात की है इस नुकते के ऊपर। रूस और यूक्रेन का मामला रुक नहीं रहा। बहुत सारे ममालिक बात तो करते हैं कि हम मुसालती किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, मगर अभी तक कहीं ना कहीं डेडलॉक जो है बरकरार है। वजह क्या है, क्यों मामला जो है जंगबंदी की तरफ नहीं जा रहा? दोनों वज़रा ख़ारजा की मुलाकात हुई जी, यूक्रेन और रशियंस। सही। उसमें एक अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात तो डेडलॉक का शिकार हो गए, लेकिन रूसी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। अच्छा, मुज़ाकरात जारी रखने पर रूस की तरफ से इसरार है। अच्छा, उसमें फिर 2-3 इश्यूज ये हैं कि हथियार भिजवाता रहेगा, यानी ये एक इंतहाई अजीब बात है कि यूक्रेन और रशिया नेगोशिएशंस पर हैं और यूके कह रहा है कि वो हथियार भिजवाता रहेगा। और यूके और यूएसए ने रूसी तेल के ऊपर पाबंदी भी लगा दी है। अच्छा, ये बात ग्लोबली एक फैक्ट है कि अगर दुनिया में 10 बैरल्स ऑयल पैदा हो रहा है या मार्केट हो रहा है जी, तो उस 10 में से 1 बैरल रशियन है। अब इस सिनेरियो में अगर बरतानिया और अमेरिका बैरल पर पाबंदी लगाते हैं तो तेल कहाँ जाएगा? इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी जब तेल का बैरल 92-93 था कि 110 पे जाएगा। बिल्कुल। अब वो 110 क्रॉस कर चुका है। अब दुनिया में ये स्पेकुलेशन है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये स्पेकुलेशन है कि अगर पाबंदियां यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका वगैरह की तरफ से इन्फोर्स की जाती हैं तो बैरल जाएगा $200 प्लस पे।
ٹو بی اسپیسیفک انہوں نے 220 کہا ہے. 220 تو نہیں جائے گا اس لیے کہ کل خبر آئی ہے متحدہ عرب امارات نے جو اپنے جو تیل ذخائر ان کے اندر مزید کام کیا 17% کمی آئی ہے اس کے بعد. جی بالکل, اس وجہ سے پرائس اور اوپر جائے گی. اور امریکہ اور سعودی عرب کے جو مسائل چل رہے ہیں, جو تازہ ایم بی ایس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, تو کمنگ بیک ٹو یوکرین. اوکے, اب ہوا یہ ہے کہ جو لوور یورال کنٹریز ہیں 6, جب یو ایس ایس آر ٹوٹا تو 15 ملک اس میں سے نکلے, 16واں روس خود تھا. تو یہ جو استان ہے, ازبکستان, ترکمانستان وغیرہ وغیرہ, ترکی یہ دیکھ رہا ہے, اب قزاقستان نے روس کی طرف قدم بڑھایا ہے اس جھگڑے کے بعد. صحیح. ترکی یہ دیکھ رہا ہے کہ جو اصل ترک ممالک ہیں جہاں کسی نہ کسی شکل میں ترکی بولی جاتی ہے, اور سینٹرل ایشین ترکی پہنچے اور جو موجودہ آبادی ہے. اچھا, ترکی کے کئی سالوں سے یوکرین سے تعلقات ہیں اور رشیا سے تعلقات ہیں. ایک عجیب بات یہ ہے کہ تقریباً 200 ڈرون یوکرین کو ترکی نے بیچے ہیں, جو یوکرینین ڈیفنس میں مین رول پلے کر رہے ہیں, اور رشینز کو پریشانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اردوان صاحب کی رشین پریزیڈنٹ سے کم از کم 4 دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے, ملاقاتیں. پھر ہوا یہ کہ روس کے 4 جنگی جہاز کروز وہ پھنسے ہوئے ہیں باسفورس پہ, دردانیال کہہ لیں, آبنائے باسفورس کہہ لیں. اور 1936 کا ایک معاہدہ ہے کہ ترکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی دردانیال جسے کہتے ہیں, یا اسٹریٹ آف باسفورس, اس کو بند کر سکتا ہے. ایک طرف روسی جہاز وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ترکی داخلے کی اجازت نہیں دے رہا, دوسری طرف ترکی یوکرین کو ڈرون بیچ رہا ہے, تیسری طرف اس کے روسی صدر سے ملاقاتیں بہت زیادہ ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, زیلنسکی نے اتنا اعتماد کیا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں تو ترکی میں بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, یعنی ترکی اس وقت بڑی خوبی کے ساتھ بیلنس مینٹین کر رہا ہے یوکرین اور روس کے درمیان, اور روس بھی ٹرسٹ کر رہا ہے, اس سے قطع نظر کہ وہ ترکی ڈرون بیچ اپنی رہا ہے, پروڈکٹ بھی سیل کر رہے ہیں. بالکل, اور پھر مذاکرات کی باتیں بھی چل رہی ہیں, اور دونوں کا اعتماد بھی یعنی روس بھی مشکور ہے. یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ یوکرینی عوام ترکی کے اس مسالتی کردار کو بھولیں گے نہیں. اچھا, ہوا یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں ترکی پر پابندیاں بھی لگ رہی ہیں. جو F-35 کا جو یو ایس اے کا تھا وہ معاملہ کھٹائی کا شکار ہو گیا ہے. ترکی کی جو یورپین یونین کی ممبرشپ ہے اس مسئلے پہ بھی ذرا رکاوٹ آ گئی ہے. لیکن ترکی دیکھ رہا ہے کہ جو لوور یورال ایکس رشین ریاستیں ہیں, ازبکستان, ترکمانستان وغیرہ, جو روس کا کہہ لیجئے کہ فٹ ہولڈ ہے. صحیح. تو وہاں اپنے تعلقات کو ترکی زیادہ اہمیت دے رہا ہے, اور پھر بارڈر جو ان کا کنٹینویشن ہے اس کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے. آذربائیجان وغیرہ, مطلب یہ پورے علاقے ایک دوسرے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو روس اور یوکرین کا معاملہ ہے, گو کہ اپنے اپنے ممالک جو ہیں وہ کردار تو ادا کر رہے ہیں, لیکن ایک جانب پابندیاں بھی ہیں, جس طرح کہ آپ کا ذکر بھی کیا, پیوٹن کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ یہ جو پابندیاں ہم اس کو بھی جنگ کے زمرے میں ہی لیتے ہیں اور ہم اس کا جواب بھی دیں گے. آپ کو یہ معاملہ طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا روس اور یوکرین کا معاملہ جلد حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میرے رائے میں یہ معاملہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا, اس لیے کہ روس کی ایک نفسیات ہے کہ وہ مشرقی یوکرین کو اپنا حصہ سمجھتا ہے. اس پہ وہ کسی بارگین, کسی نیگوسیشن میں کوئی بھی اپنا, یعنی پورا کنٹرول چاہتے ہیں, رشیا پورا چاہتا ہے. اور جب روس کہہ رہا ہے کہ سرنڈر, اچھا, جو یوکرینی فارن منسٹر ہے اس نے بھی کہا ہے کہ روس اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ سرنڈر. کم از کم مشرقی یوکرین میں روس کمپلیٹ اوبیڈینس چاہتا ہے, سرنڈر چاہ رہا ہے. تو یہ معاملہ بس ایک ہی صورت میں حل ہو سکتا ہے, اگر روس کے قدموں میں, پیروں میں کھڑے ہو کے دیکھا جائے کہ یوکرین سرنڈر کرے. صحیح. ویسٹرن یوکرین امریکہ کی خواہش کے مطابق نیوٹرلائز ہو جائے. ساؤدرن یوکرین میں روس یوکرین کو اور جو بھی برٹش یا نیٹو اکوپمنٹ ہے اس کو آئسولیٹ کر دے. روس اس پر ڈٹا ہوا ہے, اگرچہ کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہم جاری رکھیں گے. اچھا, ایک اور چیز ہے, جیسے پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا فیک نیوز کا, وہ سلسلہ بھی جاری ہے. وہ ہاسپٹل والا جو ہاسپٹل والا
اور تردید آ گئی ہے رشیا کی جانب سے کہ یہ جو فیک نیوز پھیلائی گئی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ بچے مارے گئے ہیں. ایگزیکٹلی بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہم نے ٹیمپرری اسٹیبلش کی ہے اور یہ فیک نیوز ہے، ہم نے اس طرح سے نہیں مارا. پھر روس یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جتنا ہیومن کرائی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ یوکرین کی کیجولٹیز کتنی ہوئی ہیں، اموات کتنی ہوئی ہیں، تو اس سے یہ پردہ فاش ہو جائے گا کہ روس کیا کر رہا ہے. اچھا کیجولٹیز واقعی اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے دکھائی جا رہی ہیں کہ تو چیزیں کچھ اس طرح سے ہیں، پروپیگنڈا وارفیئر بھی ہے اور ہوگا یہ مذاکرات کے ذریعے ہی، اس لیے کہ بندوق کی نال مذاکرات کی ٹیبل پہ جا کے ختم ہوتی ہے اور یہ معاملہ بھی مذاکرات پہ جائے گا. یوکرین کے صدر یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اب ہمیں مصالحتی کردار کی طرف یا ایسی آفرز کو قبول کرنا چاہیے بجائے کہ ایک بار پھر سے ہم مغربی دنیا کی کندھوں کے اوپر سے رکھ کے بڑے بڑے بیانات دے دیں اور جو صورتحال جس کا بھی سامنا ہے وہ دوبارہ سے مزید گمبھیر ہوتی جائے. جی، اور آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جو بھی مصالحتی کردار پہ آ رہا ہے، جیسے ترکی آیا تو ترکی کو یہ تھریٹ دیا گیا فائنینشل آرمامنٹ اور یہ کہ ہم ناٹو کی جو ناٹو میں جو آپ کی ممبرشپ ہے، کیونکہ ترکی امریکہ کے بعد ناٹو میں سب سے زیادہ فزیکل پریزنس رکھتا ہے اور پھر ترکی کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ای یو میں جو آپ کی ممبرشپ ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا. صحیح. اچھا، لیکن ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر آپ سیریا کی طرف جائیں، شمالی سیریا میں جو ترکی کی پریزنس ہے، صحیح، جو ترکی کے لیے بہت اہم ہے، اس کے لیے اسے ماسکو کی منظوری چاہیے. تو ماسکو کو ترکی ناراض نہیں کر سکتا. صرف یوکرین نہیں بلکہ سیریا میں جو اس کے کہہ لیجئے کہ اثرات سے انٹرسٹ کہہ لیجئے، تو اس کو بھی اگر وہ سامنے رکھے تو وہ روس کے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یورپی یونین کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، یورپی یونین کو بھی ناراض نہیں کر سکتا. تو اس وقت ایک محاورہ استعمال ہو رہا ہے کہ ترکی تنی ہوئی رسی پہ چل رہا ہے اور اگر کامیابی سے چل لیتا ہے تو یہ ایک جملہ استعمال ہو رہا ہے ویسٹرن میڈیا میں کہ ترکی اس وقت تنی ہوئی رسی پہ چل رہا ہے. ترکی کے انٹرسٹ زیادہ آپ کو کیا لگتے ہیں کہ جو مذاکرات کی آفر انہوں نے کیا کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں رشیا اور یوکرین کے معاملے میں، کیا یہاں بھی کیونکہ یہ مفادات کی دنیا ہے، ترکی کو ان دونوں ممالک میں مفاد کا نظر آ رہا ہے جبکہ پروڈکٹ بھی جاری ساری ہے، پھر جب عالمی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپی دنیا یہ بات کرتی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں تو اس صورت میں تو پھر ترکی کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ آپ اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن وہ ترکی کے اوپر پابندیوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں، برطانیہ اسلحہ بھجوا رہا ہے، امریکن تھریٹس موجود ہیں. اچھا، پابندیاں لگ رہی ہیں اور تیل پر پابندی لگ چکی ہے. یورپ اور جرمنی جو چاہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہو جائے، کسی طرح مسئلہ حل ہو، امریکہ اس کو سن نہیں رہا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ بینگ ایکسٹریم ناٹو پلیئرز، اگرچہ کہ ترکی بھی ناٹو پلیئرز ہے، وہ مسئلے کو کسی طرح سے روس کی ناک رگڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ مسئلہ اس وقت تک نہیں حل ہونے دیں گے جب تک روس اپنی ناک نہ رگڑے. اس جنگ کے اندر پھنسارا چاہ رہے ہیں اور اس معاملے کو توال دینے کے بعد اس حوالے سے مزید بھی آپ سے گفتگو جاری رکھی، مگر ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سیگمنٹ میں روس اور یوکرین کے اوپر یقینی طور پر بات تو چلتی رہے گی، مگر ہم بات کریں گے اسرائیل اور ترکی کے مابین جو تعلقات ایک بار پھر سے 2008 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کسی اہم رہنما کا دورہ ہوا ہے ترکی میں. کس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ خطے پر، اس کے کیا اثرات پڑیں گے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ارشاد کلیمی صاحب، ترکی کا اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے دونوں کے مابین تعلقات 2008 کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک صدر کے عہدے جیسے جو شخصیت ہے اس نے ترکی کا دورہ کیا ہے. کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس دورے کے بعد خطے پر کیا اثرات پڑیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی میں جو اسرائیل کی ایمبیسی ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. صرف یہ ہے کہ ایمبیسیڈوریل جو پوسٹنگ ہے وہ نہیں کی گئی، باقی عملہ کام کرتا رہا، سفیر کی پوسٹنگ نہیں. اور جو معاہدے پہلے سے چلتے آ رہے ہیں وہ بھی چلتے رہے. ایک تو یہ بات ہے بہت ضروری کہ اسرائیل کے تعلقات اتنے گہرے ہیں ترکی کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ بیزروک سے جو بھی اسرائیلی ہیں صدر
جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ 2008 کے بعد سے یہ پہلا آدمی ہے. اچھا، پریزیڈنشل لیول پر تو یہ پہلی ملاقات ہے 2008 کے بعد، 14 سال کے بعد. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے ریلیشنز نہیں ہیں. ڈیلیگیشن کا آنا جانا، جو میں ابھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کتنی ہے، 22-23 بلین ہے. ترکی کی صرف اسرائیل سے جو ٹریڈ ہے وہ $22 بلین کی ہے. جو پاکستان کی پوری دنیا سے ہے اتنی صرف ترکی اور اسرائیل کی ہے، اور بڑے برادرانہ تعلقات ہیں ترکی کے اور اسرائیل کے. ایک اور بات ہے کہ اسرائیلی میڈیا جو کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. ابھی آپ اٹھا لیں اسرائیلی میڈیا، وہ ترکی کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اور اس ملاقات کو وہ ایک مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں. اچھا، صرف ملاقات نہیں ہوئی بلکہ طیب اردوان صاحب، جن کو کچھ لوگ خلیفۃ المسلمین بھی کہتے ہیں، ان کی کم از کم اس دورے کے بعد 4 دفعہ بات ہو چکی ہے، ٹیلی فونک نیگوسیشنز. پھر یہ ہو گیا. اب اس کا جو فالو اپ ہے، جیسے ہوتا ہے وزارت خارجہ اور فارن آفس اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، اب فوری ترکی کا، جیسے آپ نے خود کہا بھی کہ انرجی کے مسائل تھے. جی. سو ابھی منسٹر انرجی جو ترکی کے ہیں وہ اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ جو یہودی مخالف بیانیہ ہے اس پر طیب اردوان صاحب کا صرف ایک جملہ، آئی کوٹ وربیٹم، جو طیب اردوان صاحب نے کہا، میں پڑھ دیتا ہوں کہ ترکی اور یہودیوں نے صدیوں سے ایک ساتھ رہ کر ایک مثال قائم کی ہے، اور وہ اس مثال کو مزید آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ مشترکہ پریس کانفرنس جو ہوئی پریزیڈنٹ اردوان کی اور اسرائیلی صدر کی بیزروک کی، اس میں صرف انرجی کے مسائل نہیں تھے، اس میں دونوں قوموں کے برادرانہ تعلقات پہلی بات، ان کی ہم آہنگی دوسری بات، تیسرا ٹریڈ میں اضافہ، اور ٹریڈ میں انرجی بھی چونکہ ترکی کا مسئلہ ہے. پھر منسٹوریل جو ایکسچینج ہے، ڈپلومیٹک ایکسچینج ہے، اس کی بات کی گئی. اس کے علاوہ ایک خوشگوار پیش رفت کے طور پر، اچھا اس کو اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، دونوں اسرائیل سے دوستی میں بہت ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہیں اگر ہم سنی دنیا کی بات کریں، یو اے ای کی اور سعودی عرب کی، تو اسی دنیا میں ترکی تو باقاعدہ سفارت خانے لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بہت طویل عرصے سے ہیں. یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ترکی کے تعلقات نہیں ہیں، اس کی اوقات یہ ہے کہ اسرائیلی سفیر ترکی میں پوسٹڈ نہیں ہے، ایمبیسی کام کر رہی ہے. تو اب دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات پریزیڈنٹ لیول پر، سوشل لیول پر، اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے وہاں جو اسلامسٹ ہیں مظاہرہ کیا ہے اس وزٹ کے خلاف، لیکن ترکی اسٹیبلشمنٹ نے، ترکی انٹیلیجنس نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس کو بڑی کامیابی سے قابو کر لیا ہے. اور جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ بائی اینڈ لارج ترک معاشرہ، بائی اینڈ لارج ترک گورنمنٹ یہ بھی تو یہودی مخالف بیانیے پہ یقین نہیں رکھتی. جس طرح سے ترکی کے پریزیڈنٹ نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہم فلسطین کا جو معاملہ ہے ہم اس کو بھی نہیں بھولے ہیں، اور ہم نے یہ باتیں رکھی ہیں اسرائیلی حکام کے ساتھ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سفارتی طور پر اس معاملے کا حل نکلے گا. اور وہ بھی بات جو ہے ہر میٹنگ کا حصہ ہوتی ہے، سفارتی سطح کے اوپر ہوتی ہے. تو شاید ترکی یہ بھی تو چاہتا ہوگا کہ خطے میں اگر انرجی کے مسائل اس کو ہے تو وہ دور بھی کر لے، اپنی تجارت کو بھی بڑھا لے، اور اسی طرح سفارتی تعلقات کی بنا کے اوپر فلسطین کا مسئلہ بھی حل کروا سکتے ہیں، جیسا کہ روس اور یوکرین میں وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ فلسطین کے اوپر جو بات کر رہے ہیں طیب اردوان، اس کو میری ذاتی رائے میں آئسنگ آن دا کیک ہے. یہ اچھا، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جو معاشی اور معاشرتی تعلقات ہیں اور بہت پرانے اسرائیل کا، اس پر ترکی نے بڑی کامیابی سے پردہ ڈالے رکھا اور اپنے آپ کو اسلام کا چیمپئن بنانے کی وہ کوشش کرتے رہے، جو کہ وہ کسی حد تک اسلامی دنیا نے، عرب دنیا نے نہیں.
جو غیر عرب اسلامی دنیا ہے اس نے ترکی بہادر کو خلیفۃ المسلمین مان بھی لیا، اور اس لیے وہ مجبور ہیں کہ فلسطین پر آئی واش کے طور پر بات کریں، اس لیے کہ ان کے جو ڈپلومیٹک ٹریڈ اور اس وقت توانائی جو ہے وہ تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں آتی ہے نا، تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ترکی کے اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو انہیں کسی حد تک تو لوگوں کو باقی مسلم دنیا کو ایک جھانکا دینا پڑے گا کہ نہیں فلسطین اور القدس، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کیسا القدس، کیسا فلسطین، جب آپ کے تجارتی روابط ہیں، جبکہ معاشرتی روابط ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدیوں سے ایک ساتھ ہیں۔ اور ایک اور جو دوسری اہم ترین بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی اسرائیل مخالف بیانیے پر یقین نہیں رکھتا، یہ ترکی میں کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ فلسطین کے حقوق کس نے غصب کیے ہیں، وہاں ایٹروسٹیز کون کر رہا ہے، وہاں کون ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اب آپ ان کے لیے کہیں کہ ہم ان کے لیے سفارتی بات کر رہے ہیں، اور جو ظلم و تعدی کر رہا ہے فلسطینیوں پر، جو بیت القدس پر، بیت المقدس پر قابض ہے، اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے برادرانہ تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی ہو سکتا ہے آپ کو، جس طرح ہم نے بات کی تھی روس اور یوکرین کے معاملے کے اوپر، کس طرح سے ٹرکی کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جا رہی امریکہ کی طرف سے، ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تاثر دیا جائے ٹرکی کی جانب سے کہ دیکھیں ہم تو اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے، ہم تو پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، آپ ہم پر پابندیاں نہ لگائیں، ہمیں نیٹو میں اسی طرح رکھیں، ہم نے جو دفاعی جو چیزیں چاہتے ہیں پروڈکٹ آپ ہمیں مہیا کریں، یہ اس سلسلے کی بھی کڑی ہو سکتی ہے، حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے بالکل وہ ترکی یہی چاہ رہا ہے جو آپ نے ابھی فہرست گنوائی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ وہ سب کچھ چاہ رہے ہیں جو آپ نے کہا ہے، تو پھر اسلام کے چیمپئن نہ بنے، مسلمانوں کے حقوق کے چیمپئن نہ بنے۔ آپ اپنی ترکی بہادر جو ہے اپنی یورپین یونین کی ممبرشپ پر کنسنٹریٹ کریں، روس اور یوکرین سے تعلقات پر کنسنٹریٹ کریں، اس لیے کہ ایک اور چیز ہے، ابھی جو سب سی ڈرلنگ کے اوپر فساد ہوا ہے روس کا یونان کے ساتھ، تو ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ بھی حل کرا دیتے ہیں، چونکہ دونوں کی جغرافیکل پراکسیمیٹی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں، اور اسرائیل مخالف بیانیہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل کا میڈیا ترکی کے برادرانہ تعلقات سے بھرا ہوا ہے، سو ہماری آنکھ میں یہ سرما نہ لگائے ترکی کہ وہ فلسطین کے حقوق کی بات کر رہا ہے، یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ خطے کے ممالک اس دورے کو کیسا دیکھیں گے؟ بلکہ اس سوال کا جواب ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، اور اگلے پروگرام میں آپ جو ہے اس کا جواب مجھے دیجیے گا۔ مجھے کہا گیا کہ پروگرام بالکل وائنڈ اپ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ارشاد کلیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔